आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने मैकेनाइज्ड दस्तों की जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। मशकों में फॉर्मेशन से जारहाना हिकमत अमली के ऑपरेशन किए गए। मरबूत फायर पावर का मुजाहरा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एटीजी एमनर की जानिब से किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मादर वतन की जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने मैकेनाइज्ड दस्तों की जंगी मशकों का मुशाहिदा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहावलपुर का दौरा किया। मशकों में फॉर्मेशन से जारहाना हिकमत अमली के ऑपरेशन किए गए। मरबूत फायर पावर का मुजाहरा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एटीजी एमनर की तरफ से किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मादर वतन की जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। डॉलर ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 173.96 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये तक के ट्रेड हुआ है। डॉलर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 173.96 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये तक ट्रेड हुआ। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 2400 रुपये का इजाफा हो गया है, जबकि 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 2700 रुपये का इजाफा हो गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 1,10,000 से बढ़कर 1,12,400 रुपये हो गई है, जबकि 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 10,519 रुपये और 22 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 9,636 रुपये हो गई। हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गई हैं। पीटीएम ने बहावलपुर में भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल 2 बजे फरीद गेट पर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा होगा। कल बहावलपुर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल 2 बजे फरीद गेट पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया जाएगा। बहावलपुर डिवीजन की आवाम से और खुसूसन बहावलपुर शहर की आवाम से ये अपील करूंगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके हकूक की जंग लड़ रहे हैं, लिहाजा कल के एहतजाज में भरपूर हिस्सा लें। लीगी रहनुमा बहावलपुर राना तारिक का कहना था कि अब अवाम की बस हो गई। पीडीएम शहरियों का मसीहा बनकर सामने आया। अवाम इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी के तमाम चीजों में बेतहाशा तरीके से, बुरे तरीके से पिस चुकी है और उसके अंदर सिसक रही है। पीडीएम रहनुमाओं का कहना है कि कल महंगाई के खिलाफ एहतजाज में कसीर तादाद में शहरी शिरकत करेंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। हाईकोर्ट बार मुल्तान के वकला महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। हाईकोर्ट बार से एसपी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हाल में एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया। उसके बाद बार हाल से हाईकोर्ट के बाहर सड़क तक एहतजाजी रैली निकाली। बढ़ती हुई महंगाई के तूफान ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। हुकूमती बदअमालियाँ और बद इंतजामियाँ अरूज पे हैं। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल ना पाई जाती है। कानून की रिट कहीं नजर नहीं आती। सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना था कि हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार 37 नई गाड़ियां मंगवाने के चक्कर में है। वकला तंजीमों से मशावरत के बाद लाए अमल अपनाएंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान है, हुकूमती रिट नजर नहीं आती। मुल्तान में जराइम इस हद तक बढ़ गए हैं, हर लम्हे एक डकैती और चोरी हो रही है। इन हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज हम लोग सड़कों पर निकले हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में जो खौफनाक इजाफा किया गया उसे वापस लें। सदर बार का कहना था कि मुल्तान में स्ट्रीट क्राइम और डकैतियां बढ़ गई हैं। सादकाबाद में दिन दिहाड़े पुलिस की मौजूदगी में कत्ल गारत हुआ। पनामा लीक्स में मुलविस लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। पिंडोरा बॉक्स में मुलविस लोगों की इंक्वायरी तक नहीं हुई। मुल्तान के वकला का कहना है कि अगर हुकूमत ने महंगाई के इस जोर को कम ना किया तो वकला का एहतजाज वसी होगा और पूरे पाकिस्तान में वकला एहतजाजी मुजाहरे और धरने शुरू कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून ने टिकट होल्डर्स और पार्टी ओहदेदारान का इजलास हुआ। पीटीएम के ज़रिए तमाम एहतजाज के लिए लाहे अमल तय किया गया। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए।
پی ڈی ایم حکومت کے خلاف شہر شہر احتجاج کے لیے سرگرم. اسی حوالے سے ملتان میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر اور پارٹی عہدیداران کی ہوئی بیٹھک جس میں جمعیت علماء اسلام کا وفد بھی شریک ہوا. اجلاس میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام ملتان میں احتجاج کا لائحہ عمل طے کیا گیا. مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری شیخ طارق رشید کا کہنا تھا کہ عوام اس حکومت سے تنگ آ چکی ہے اور اس حکومت کے خلاف باہر نکلنا چاہتے ہیں. جہاں سے جب احتجاج شروع ہوتا ہے تو حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے. یہاں سے تحریک نظام مصطفیٰ بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی اور آج ہم یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں احتجاج کی اس حکومت کے خلاف. لیگی رہنما بریگیڈیئر ریٹائر کیسر مہی اور سٹی صدر رانا شاہد الحسن کا کہنا تھا کہ کارکن احتجاج کے لیے تیار ہے. حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے. موجودہ حکومت کو عوام کی طاقت سے نکال باہر کریں گے. مہنگائی، بے روزگاری اور اس کرپٹ حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ ملتان سے ہی تحریک اٹھی ہے اور اس نے کرپٹ حکمرانوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں یہ سنگ میل ثابت ہوگا. اتوار والے دن 2 بجے حسین گئی میں احتجاج ہونا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ملتان کے لوگ کس طرح چوک در چوک شامل ہوں گے اور آپ کے توسط سے ہم اپنے حلقوں میں بھی بتائیں گے تمام چیئرمینز اور کونسلرز کو بھی اور انشاءاللہ بڑے بڑے جلوسوں کے ساتھ آئیں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے. اجلاس میں مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر بلال بٹ، انفارمیشن سیکرٹری سعد کانجو، عمر فاروق بھٹی، ملک انور علی، اختر عالم قریشی، اسلم ڈوگر، رانا طاہر رزاق، سلطانہ شاہین، زاہد بشیر قریشی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. کیمرامین فہیم کے ساتھ جنید انور، ملتان. ملتان میں مسلم لیگ نون کے عہدیداران کا اجلاس ہوا. پارٹی رہنما آپس میں ہی الجھ پڑے. کارکنان نے سوال کیا کہ کیا پارٹی رہنما احتجاج میں لوگوں کو نہیں لاتے، جس پر ضلعی صدر مسلم لیگ نون بلال بٹ آپس سے باہر ہو گئے. مسلم لیگ نون ملتان کے اجلاس کا ایجنڈا حکومت کے خلاف احتجاج کرنا تھا. اجلاس میں کارکن نے شکوہ کیا کہ پارٹی کے عہدیداران احتجاج میں اپنے ساتھ لوگ نہیں لاتے، جس پر پارٹی کے ضلعی صدر بلال بٹ آپس سے باہر ہو گئے اور کہا کہ ان سے زیادہ کسی نے جیل نہیں کاٹی، کسی میں ہمت نہیں کہ ان پر بات کرے. بلال بٹ نے نازیب الفاظ کا بھی استعمال کیا. بات بڑھنے پر پارٹی رہنماؤں نے بلال بٹ کو خاموش کرانے کی کوشش کی، جس کے بعد بلال بٹ نے تقریر کو بھی مختصر کر دیا. حکومت کے لیے نئی پریشانی. مظفر گڑھ کے تاجروں نے مہنگائی کے خلاف 26 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا. عامر ڈوگر کی رپورٹ. میرج کلب میں تاجروں کا اہم اجلاس ہوا. ایڈیشنل جنرل سیکرٹری انجمن تاجران پنجاب شیخ عامر سلیم، صدر امیر حسن، گڈز ٹرانسپورٹ کے جنرل سیکرٹری ملک جاوید سمیت دیگر اہم عہدیداران اور تاجران شریک ہوئے. شیخ عامر سلیم کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. انجمن تاجران ٹیکسز سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتی. ہم سب ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ہمارے ملک کے تمام تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ٹیکس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتا. اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مظفر گڑھ کے شہری مہنگائی سے پریشان ہیں. سیلز ٹیکس پالیسی چھوٹے تاجروں پر ظلم ہے. حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹیکس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہیں. ہماری گزارش ہے کہ ٹیکسوں کے نفاذ کے وقت ان تاجر تنظیموں کو بٹھا کر ان کو اعتماد میں لے کر ٹیکسوں کا نفاذ کیا جائے. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو پورے ملک کا پہیہ جام کر دیں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ. جنوبی پنجاب بھر میں بلدیاتی اداروں کی بحالی. پنجاب حکومت نے بلدیاتی نمائندوں کو قانون کے تحت سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں اجلاس میں بلدیاتی اداروں کے نمائندوں سے رابطہ کیا جائے گا. عثمان بزدار نے صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کو ٹاسک سونپ دیا. کہا کہ عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو جلد حتمی شکل دے کر کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. پنجاب حکومت کا بلدیاتی نمائندوں کو سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں ہوا. جنوبی پنجاب کو نظر انداز اسکیموں کی سنی گئی ہے. پنجاب حکومت کا احسن اقدام. صوبے کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 26 ارب روپے کے اضافے کی منظوری ہوئی. ترقیاتی بجٹ کا حجم 560 سے 586 ارب کر دیا گیا. بجٹ 800 سے زائد نظر انداز ہونے والی اسکیموں کو دیا جائے گا. ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ آصف رؤف ان ایکشن ہیں. کہتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں میں سستی برداشت نہیں کی جائے گی.
پارکوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ آصف رؤف نے جی خان کا دورہ کیا۔ پل ڈانٹ پر ترقیاتی کاموں میں سستی پر انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں سستی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیکیداروں کو قوم کی بروقت ادائیگی یقینی بنائیں گے اور کام کی تکمیل اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں۔ افسران فیلڈ وزٹ کو یقینی بنائیں۔ کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم نے شجاع آباد کا دورہ کیا ہے۔ مختلف سرکاری اداروں میں سہولیات اور مسائل کا جائزہ بھی لیا۔ مصور انصاری کی رپورٹ۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے ٹی ایچ کے اسپتال شجاع آباد، بنیادی مرکز صحت اور دیہی مرکز مال سکندرآباد، اراضی لینڈ ریکارڈ سینٹر، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، ڈیجیٹل گردواری اور موزہ پہاڑر اور سبزی منڈی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان، اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر، تحصیلدار خالد جاوید، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر راؤ نور، ایم ایس ڈاکٹر رانا جاوید اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جہاں تک تو ایچ آر کی کمی ہے تو ہم نے جو ایم ایس ہے ان کو کہا ہے کہ یہ کیس ٹیک اپ کریں، تو انشاءاللہ اوپر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں تاکہ جو بھی آگے پبلک سروس کمیشن کو اگر جانا ہے کیس تو ادھر بھجوائیں تاکہ جو ہے ریڈیولوجسٹ اور دوسرے جو ڈاکٹر جن کی کمی ہے ان کو پورا کیا جا سکے۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، ڈیجیٹل گردواری کا جائزہ لیا۔ سول اسپتال میں ٹراما سینٹر کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت کر دی۔ تحصیل شجاع آباد کا وزٹ تھا تو دیہی مرکز مال کا وزٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت تحصیل شجاع آباد کے اندر 5 دیہی مرکز مال کام کر رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایس ایم بی آر صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لوگوں کو اس میں فیسیلیٹیشن مل رہی ہے۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی سربراہی میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں اجلاس ہوا۔ ریکوری اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ مصور انصاری، روہی نیوز، شجاع آباد۔ سابق ڈپٹی کمشنر ملتان نادری چٹھا کو سیکرٹری اسپیشل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جنوبی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ روہی کی خبر پر جنوبی پنجاب میں سیکرٹری کی خالی اسامیوں پر تعیناتیاں ہونے لگی ہیں۔ حکومت پنجاب نے نادری چٹھا کو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن جنوبی پنجاب تعینات کر دیا۔ سید طاہر رضا ہمدانی کو ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ نوید حیدر شرازی کو سیکرٹری لائف اسٹاک، جبکہ محمد عبدالشکور کو رجسٹرار پنجاب کوآپریٹو سروس تعینات کیا گیا۔ کورونا ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے لیے بڑی خبر ہے۔ پنجاب حکومت نے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کا سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ تمام دفاتر کے داخلی راستوں پر کووڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے غیر ویکسین شدہ افراد کے دفاتر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق غیر ویکسین شدہ افراد کو سرکاری دفاتر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ پرائیویٹ دفاتر میں بھی صرف کووڈ ویکسین لگوانے والے افراد کو ہی داخل ہونے دیا جائے گا۔ صوبے بھر کے ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور محکمہ پولیس کو پابندی یقینی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ کپاس کی بہتر فصل کے لیے سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان متحرک ہو گیا ہے۔ گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی ہے۔ کپاس کے کھیت میں ادکھلے ٹینڈے ہی گلابی سنڈی کی افزائش کا سبب بنتے ہیں۔ چنائی کے بعد ادکھلے ٹینڈوں کا تدارک بہت ضروری ہے۔ ٹینڈوں کو تلف نہ کیا جائے تو آئندہ سال گلابی سنڈی کا حملہ بھی بڑھ جانے کا امکان ہے۔ یہ مونوفیگس انسیکٹ ہے اور ہماری جو کاٹن کی کراپ ہے صرف اسی پہ سروائیو کرتا ہے، تو اگر ہم اس کو یہاں پہ مینیج کر لیں تو ہماری جو آئندہ فصل ہے وہ بہتر اس سے بچ سکتی ہے۔ تو اب جو نیکسٹ کراپ کے لیے صرف ایک ہی سورس بچتا ہے اور کوئی سورس نہیں ہمارے جو نیکسٹ کراپ پہ آنا ہے، وہ ہے جو لیفٹ اوور بولز کاٹن سٹکس پر رہ جاتے ہیں اور انہی سے وہ نکل کے اگلی کاٹن کی کراپ پہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک مشین ہم نے بنائی ہے، اگر اس کو ایک دفعہ آخری پکنگ کے بعد چلا لیں تو اس کے بعد ہمیں کوئی نیکسٹ ایئر یعنی کہ بالکل کنٹرول مل جائے گا کہ جتنے بھی اس پہ انفیکٹڈ بول ہوں گے وہ یہ پک کر لے گی اور اس کی وجہ سے ہماری پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگر 3 بول پر پلانٹ ہوں تو 3 من فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھے گی، جو اربوں روپے میں وہ بھی کاؤنٹ ہوگی۔ تو اس سے جو ہماری مینجمنٹ ہے پنک بولم کی وہ بہتر ہوگی۔ بہاولپور شہر کو مزید خوبصورت بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ پی ایچ اے کو 5.5 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری بھی مل گئی ہے۔ پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ کو شہر کی خوبصورتی کے لیے 5.5 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ بہاولپور کے چوک چوراہوں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ شہر میں سے ہارٹی کلچرل نرسریاں بھی بنائی جائیں گی۔ سرائکی چوک، ختم نبوت چوک اور 1 یونٹ چوک کو مزید خوبصورت بنایا جائے گا۔
آپ آئیں تو روشن زمانہ ہوا۔ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل نعت ہوئی۔ ثنا خانوں نے عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار ہال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی مناسبت سے محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ وکلاء اور شہرت یافتہ نعت خانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ عظیم الشان محفل نعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عاشق، فیملی کورٹ جج ندیم اصغر ندیم، ڈسٹرکٹ بار صدر سردار فلک شیر خان گوپانگ ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری مرزا امین خان ایڈوکیٹ اور آڈیٹر کامران آصف سمیت دیگر شریک ہوئے۔ نعت رسول مقبول کے دوران شرکا سبحان اللہ کی آوازیں بلند کرتے اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ محفل نعت کے اختتام پر فیملی کورٹ جج ندیم اصغر ندیم نے ملک کی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کرائی۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ معیاری خوراک کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ زکریا یونیورسٹی ملتان میں ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ خوراک کی اہمیت اور افادیت بارے بتایا گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کا کہنا تھا کہ خوراک کا معیار اور پیداوار کو بہتر بنایا جائے۔ فوڈ ڈے کا پیچھے ایسنس یہ ہے کہ ہم کس طرح فوڈ میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر 10 ٹن مکئی اگا رہے ہیں تو اس کو 20 ہونا چاہیے یا 25 ہونا چاہیے۔ وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبران نے واک میں بھی شرکت کی۔ ڈائریکٹر فوڈ سائنس کا کہنا تھا کہ مقدار کے بجائے غذائیت کو اہمیت دی جائے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے معیاری اور صحت بخش خوراک کے حصول کے لیے اچھا کام کیا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس وقت فوڈ سیکیور ہوگا جب اس کو ایسی خوراک ملے جس میں مکمل غذائیت ہو۔ اب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ غذا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، غذائیت زیادہ ہونا ضروری ہے۔ وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبران نے طلباء و طالبات کو معیاری خوراک کے حصول کے لیے موٹیویٹ کیا۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ہمراہ سہیب گرمانی، ملتان۔ جیپ ریلی کے معروف ریسر مومل خان کے سر پر ایکٹنگ کا بھوت سوار ہے۔ تھل میں جیپ دوڑا کر لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی خاتون ریسر مومل خان نے تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ معروف جیپ ریسر سٹارلائٹ تھیٹر ملتان کے ڈرامہ بازار میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے معروف خاتون ریسر مومل خان کا کہنا تھا کہ جیپ ریسنگ میں کامیابی سمیٹنے کے بعد تھیٹر میں قدم رکھا ہے کیونکہ ایکٹنگ ہمیشہ سے ان کا شوق رہا ہے مگر کبھی موقع نہیں ملا۔ ریسنگ سے زیادہ جنون ایکٹنگ کا ہے۔ مومل خان کا کہنا تھا کہ وہ سنجیدہ کردار پسند کرتی ہیں۔ میں دلہن بن رہی ہوں تو مطلب ایک بزرگ آدمی ہے تو اس کو نا شادی کی ضرورت ہے۔ اس کی نا ینگ لڑکی سے شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ مجھ سے شادی کرتا ہے اور وہ ینگ ہو جاتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں یہ مطلب جلدی مر جائے گا تو میں جائیداد کی مالکن بن جاؤں گی تو لیکن وہ جوان ہو جاتا ہے شادی میں۔ مجھے مطلب بہت زیادہ شوق ہے جیپ ریسوں کا نا۔ میں مطلب ویڈیوز وغیرہ دیکھتی تھی تو وہاں سے مجھے شوق ہوا تو پھر میں نے پہلی ریس کی جھل مکسی میں نا تو وہاں میری سیکنڈ پوزیشن تھی۔ میں نے 7 جنوبی پنجاب والے سردی کا مزہ لینے کے لیے ہو جائیں تیار۔ محکمہ موسمیات نے کل سے جنوبی پنجاب میں موسم سرما کی بارش برسنے کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبر دی ہے کہ کل سے ملتان، ڈیری خان، راجن پور اور خانیوال میں بارش کا امکان ہے۔ بہاولپور، رحیم یار خان اور خانپور میں آندھی اور ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے۔ جنوبی پنجاب کے اسکولوں میں کھیلوں کا تیسرا بڑا مقابلہ ہونے کو تیار ہے۔ سرکاری اسکولوں میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یہ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ جنوبی پنجاب کے اسکولوں میں کھیلوں کے تیسرے بڑے مقابلے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سپورٹس گالا میں 11 اضلاع کے اسکولوں کے مابین کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ سپورٹس گالا ملتان میں 9 سے 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ 16 مختلف کھیلوں کے کڑے مقابلے ہوں گے۔ ہم اس سے پہلے 2 ایونٹ ہم آرگنائز ہو چکے ہیں اس ایئر میں، اس میں ہمارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اب یہ سپورٹس گالا ہے جو کہ ان سے بڑا ایونٹ ہے کیونکہ اس میں 11 اضلاع جو ہیں وہ آئے ہوئے ہوں گے۔ وہ تمام لوگ پریکٹس کر رہے ہیں اور 9 سے لے کر 14 تاریخ تک نومبر کے یہ ایونٹ ہوں گے۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ طلبہ اپنے اپنے اسکول کا نام روشن کرنے کے لیے تیار۔ بچوں کا کہنا ہے کہ کورونا کے بعد یہ تیسرا بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور وہ خوب پریکٹس کر رہے ہیں۔ ملتان میں کووڈ کے بعد تیسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے گیمز کا تو ہم بہت خوش ہیں۔
हम तैयारी भी कर रहे हैं गेम्स की, प्रैक्टिस हम रोज़ करते हैं। स्कूलों के स्पोर्ट टीचर भी मुकाबलों से खुश, कहते हैं बच्चों के लिए खेल जरूरी हैं, रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।